अस्सलाम वालेकुम जी। मौज़ूआत बहुत हैं। चाचू की पेशी होनी जा रही है भाईजान के पास, और चाचू जो हैं वो इस वक्त शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO जो है उसके इजलास में शरीक हैं, और वहाँ पे वो आलमी लीडर्स से मिल रहे हैं। मैं तो नहीं पता क्यों हंसा, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये गलत फहमी दूर कर दें। रूस के सदर पुतिन और शहबाज शरीफ के हवाले से जो मुश्तरका एलामिया आया है, और जिसके अंदर मुबैना तौर पे कहा गया है, मैं एलामिया मेरी नज़र से गुजरा है, उसके अंदर कहा गया है कि रूस पाकिस्तान को गैस फराहम करने के लिए तैयार है। लेकिन देखिए, रूस एक बहुत वसी व अरीज़ मुल्क है। अगर आप नक्शा सामने रख के उसके ऊपर नज़र डालें, और रूस की ज़्यादातर गैस जो है वो उसके शुमाली हिस्से से निकलती है, जिसको यूरोप करीब पड़ता है। फ़िनलैंड के पास वाले इलाके से ज़्यादातर उसकी गैस निकलती है। वो जो इलाका है वहाँ से वो गैस सप्लाई करता है। चूँकि यूरोप भी बर्फ़ में है और वो भी बर्फ़ में है, उससे अगर गैस पाइपलाइन आप खींचेंगे तो रास्ते में तुर्कमेनिस्तान भी आएगा, अफ़गानिस्तान भी आएगा, हो सकता है कि वो जो बेलारूस है वो भी आए। इतने ममालिक में से पाइपलाइन गुज़र के अगर पाकिस्तान पहुँचेगी तो या भारत जाएगी, तो वो उसकी इकनॉमिक वायबिलिटी आउट हो जाएगी। क्योंकि गैस जो होती है पाइपलाइन उसकी बिछाना वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन उसमें से गैस गुजारना जो होता है वो एक मुसलसल सरमायाकारी होती है। क्योंकि कुछ फासले के बाद 100 किलोमीटर का या 200 किलोमीटर का फासला होता है, उसके बाद फिर पंपिंग स्टेशन लगाना पड़ते हैं, जो कि पीछे से आने वाली गैस को फिर दोबारा फूंक मार के आगे को धकेलते हैं। वैसे इन पंपिंग स्टेशन के अंदर LPG भी टपक पड़ती है, जिसको इकट्ठा करके तो वो फिर कर लिया जाता है। वो अपनी जगह के ऊपर एक बहुत है, और वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा टपकेगी। पाइपलाइन का ये एडवांटेज भी होता है। यानी अगर हम एक पाइपलाइन बिछा देते हैं गैस की या पेट्रोल की, गवादर से लेके और चाइना तक, तो उसके दरमियान में जो पंपिंग स्टेशन लगेंगे वो हमारे LPG कलेक्शन के मराकज़ भी होंगे। ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए। तो उधर से वो LPG पंपिंग स्टेशन जो होता है वो पैन फूका नाल नहीं चलता, ना थूक नाल चलता है। वो उसकी कॉस्ट होती है। फिर वहाँ पे स्टाफ रखा जाता है, फिर स्टाफ ने रहना भी होता है इतने दूर दराज इलाके के अंदर। तो ये सारा कुछ करने के बाद उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी कि वो गैस हमें बहुत महंगी पड़ेगी। अगरचे गैस के मौजूदा कीमतें जो हैं, और मौजूदा कीमतें क्यों हैं कि रूस ने यूरोप की जो गैस है सप्लाई है वो कम कर दी है। मतलब किसी की 40% कम की है, किसी की 80% कम कर दी है। अगरचे यूरोपियन यूनियन ने पहले ही वॉलंटरली कहा था कि हम 15% रूस से कम खरीदेंगे। उन्होंने कहा 15% क्यों, मैं तो 60% सप्लाई नहीं देता, इधर आओ थोड़ी ऐसी तैसी। ठीक है, ये उनकी यूरोप की और रूस की आपस में चल रही है। अब पूरा यूरोप कूद पड़ा है जहाँ से हम ख़रीदते थे, यानी कि कतर वालों के पास। कतर वालों की वो गैस जो बहरान के दिनों में वो $2 के ऊपर भी देने को तैयार थे, $2 पर MMBTU के ऊपर। अब वो $40 से नीचे नहीं आ पा रही। तो इससे आप अंदाज़ा फरमाएं कि कितने बड़े इस वक्त हम मसले का शिकार हैं। वैसे पाकिस्तान के साथ जब भी पाकिस्तान बैरून मुल्क से आने वाले ईंधन के ऊपर रख के अपनी पावर जनरेशन को कैलकुलेट करता है, तो उसके साथ होती बड़ी गंदी है। बेनज़ीर साहिबा के दौर के अंदर IPPs जो थे वो जब लगाए गए तो फर्नेस ऑयल के ऊपर बेस करके लगाए गए। फर्नेस ऑयल उस वक्त 4000 रुपये टन था। उसकी तारीख के अंदर मैक्सिमम कीमत जो थी वो 6000 रुपये टन पे गई हुई थी। तो इन्होंने लगाया कि अगर हम 12000 रुपये टन पे भी चली जाए कीमत, तो फिर भी इनकी वायबिलिटी निकलती रहे। जैसे ही हमने फर्नेस ऑयल से चलने वाले बिजली घर लगाए तो फर्नेस ऑयल की कीमत बढ़ के 32,000 रुपये टन तक चली गई। हमारी सारी फीजिबिलिटियाँ उड़ गईं। ठीक है, हमने कहा था कि यार 4000 एवरेज प्राइस रहती है इसकी। एक दफ़ा तारीख़ में 8000 गई थी, कि 6000 गई थी। तो चलो इसको हम ना कम करके इस पे लगा लेते हैं कि 12000 रख के कैलकुलेट करें तो हमारी फिजिबिलिटी निकल आए। लेकिन जब वो 32 पे चली गई तो फिर तो 12, 24 और 32
بہت زیادہ فرق تھا. اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ گیس پہ لگا لیتے ہیں. ہر فیکٹری والے نے ایک انجن ٹانگ لیا اور گیس سے بجلی بنانا شروع کر دی, اور گیس کی قیمت بھی چلی گئی اوپر, اور گیس ہمارے پاس ختم ہو گئی. پھاڑ پھونک چھڑی ساری گیس دی, سوئی والی اور قادرپور والی ہم نے بجلی بنا کے ساڑ پھونک چھڑی. اور اس کے بعد پھر آگے آ جائیں, پھر ہم نے کہا کہ گیس تو مک جاتی ہے لیکن ایل این جی جو ہے اس پہ بیس کر کے لگائی, تو ایل این جی اب $40 سے نیچے آ ہی نہیں رہی, اور یورپ کی جو بکنگز ہیں اور جو ان کی ڈیمانڈ ہے اس کے بعد لگتا ہے کہ یہ یہاں پہ سٹیبل کرے گی. اوپر تو جا سکتی ہے, نیچے آنے کا امکان اس کا کم ہے تا آن کے کہ روس کی یورپ کے ساتھ کوئی صلح کی صورت نکل آئے, اور وہ صورت تب نکلے گی اگر یوکرین کے اندر روس کا جو ہے وہ آپس میں کوئی صلح ہو جائے. اگرچہ پچھلے دنوں ورلڈ وار 2 سے بھی بڑا روس کا سرنڈر ہوا ہے, اور 15,000 مربع کلومیٹر یا اس سے زیادہ کچھ رقبہ جو ہے وہ یوکرین نے واپس کلیم کیا ہے روس سے. یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ روس کے وار مسل جو ہیں وہ ڈیلیوٹ کر رہے ہیں. یہ تو ہو گئی جو گیس سپلائی. لہٰذا روس سے گیس پائپ لائن کے ذریعے آنا جھوٹ ہے. اس جھوٹ کو بائی نہ کریں. وہ جو کوئی بھی بول رہا ہے, وہ چاچو بول رہا ہے, وہ یوتھیے بول رہے تھے, جو جھوٹ ہے جی. جس کا بھی جھوٹ ہے پروپیگنڈے پرپز کے لیے, کم از کم آپ کو اس سے خود کو الگ رکھنا چاہیے. روس سے پائپ کے ذریعے گیس آنا ممکن نہیں ہے. ہاں وہ ایل این جی بھی ایکسپورٹ کرتا ہے. آپ اس کے ساتھ ایل این جی کا معاہدہ کر لیں. ٹرمینل تو آپ کے ساتھ پاس بنے ہوئے ہیں. آپ انہیں کہیں کہ جناب دیں ہمیں قطر نے دی ہے 15 سال کے لیے $6 کے اوپر, $6.5 کے اوپر. آپ ہمارے ساتھ دوستی, آپ کی سینے کے اندر وہ محبتوں کا طوفان موجزن ہے, تو آپ ہمارے ساتھ $4 کے اوپر نیگوشیٹ کریں, $5 کے اوپر, اس سے کم کریں نا جی. وہ تو میرا مطلب ہے کہ وہ تو ہے نا, ہے قطری تو ہے نا, وہ تو یورپ کی ڈارلنگ ہے. تو آپ کے ساتھ ہم ذرا براہ راست ہوتے ہیں, تو آپ ہمارے ساتھ ایل این جی کی بات کریں. ایل این جی کا ہمارے پاس انفراسٹرکچر بھی موجود ہے اور کنزمپشن بھی کھڑی ہوئی ہے. دوسرا, چاچو کا استقبال جو ہے وہ وہاں پہ بڑا جسے کہنا چاہیے پازیٹیو ہوا ہے. ایک بات جو مجھے ابھی تک کھل رہی ہے, اللہ کرے جب یہ ولاگ آپ تک پہنچے تو یہ بات ہو جائے, وہ بات کھل رہی ہے کہ صدر جی جو ہیں, چین کے جو صدر ہیں, جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے روح رواں ہیں, مدار المہام ہیں, وہ وہاں پہ نظر نہیں آئے. اور ظاہر ہے کہ نمبر 2 کے اوپر پیوٹن آتے ہیں, تو پیوٹن وہاں پہ ایکٹیو نظر آئے ہیں. اور جس طرح انہوں نے چاچو سے ملاقات کی ہے, ایمان نال بڑیاں چھاؤنیاں چاگ لگی ہے. چھاؤنی میں محاورتاً استعمال کر رہا ہوں, وہ ایکچول مطالب میں استعمال نہیں کر رہا. چلیں ایسے کر لیں, بڑے یوتھیاں دیا چھاؤنیاں آگ لگی ہے. اور آگ لگنے کا واقعہ تو وہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا, لیکن اس کے اوپر وہ پھڑے گئے نا جڑے, ان کی فوٹیج بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. بڑی جگہ پہ آگ لگی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ایک تو روس میں ملاقات نہیں تھی, آپ یہ کہہ دیں کہ میزبان نہیں تھے پیوٹن نا. یہ سمرقند, وہ اقبال کی شاعری میں جس سمرقند کا ذکر ہے, سمرقند و بخارا, ہم اسے کاف کینچی والے سے لکھتے ہیں اور وہ اسے کاف کمینے والے سے لکھتے ہیں. سائیڈ لائن ملاقات تھی. پیوٹن صاحب کی باڈی لینگویج بہت پازیٹیو تھی اور وہ مسکرا رہے تھے. اس کا کمپیریزن آپ کریں, اگر جب عمران احمد خان نیازی کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ اقتدار سے کک آؤٹ ہونے لگا ہے, تو اس نے فوراً ونٹر اولمپکس کے اندر جا کے صدر جی کی منت کی تھی کہ میری پیوٹن کے ساتھ ملاقات کروا دو. یہ پوری پلاننگ تھی اس کی, ٹھیک ہے. اور اس وقت پھر صدر جی نے اس سے کہا تھا, اور اس وقت آپ دیکھیں پیوٹن کے منہ کے اوپر جو ہے وہ کس قدر آوازاری, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں, کس قدر وہ سخت قسم کا بھنچا ہوا اس کا چہرہ ہے, کیونکہ اس کے اوپر وہ ملاقات ٹھونسی گئی تھی اور اسے پتہ تھا کہ اس نے واپس جا کے میری اس ملاقات کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے. اور جس طرح کا بے عزتانہ قسم کا اس وقت مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا تھا, یہ تو سائیڈ لائن کی ملاقات کا اعلامیہ تو بہت بہتر ہے. میں بہت کے اوپر بڑا زور دے رہا ہوں, بہت بہتر ہے. وہ جو اعلامیہ جاری ہوا تھا وہ تو یہی, اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا کہ وہ ایک آیا سی کمینہ فقیر ساڈے کول منگن واسطے سی کیا معاف کر, اے اعلامیہ سی ادوں دا.
اور اب یہ اعلامیہ جو ہے وہ بھائی بھائی ملنے ہیں، وہ چھوٹا بھائی ہے، ہم بڑے بھائی ہیں، یہ ہے وہ ہے، ان سے ہم نے کہا ہے کہ یہ بھی کر لیتے ہیں، یہ بھی کر لیتے ہیں، یار آپ جو ہے وہ نکلو اپنے کرائسس سے باہر، اس طرح کا اعلامیہ ہے۔ دوسرا اس کے اندر جو ہے وہ جو اپنا کیری کر رہے ہیں، جس طرح چاچو جو ہیں باڈی کو اور جس طرح جسچرز کو کیری کر رہے ہیں، اور چاچو نے میں نے سنا ہے کہ دو چار فقرے رشین کے بھی رٹے ہوئے تھے، تو وہ جو پیوٹن مسکرایا ہے نا، وہ اس بات پہ مسکرایا ہے، یہ میں آپ کو سیکرٹ بتا رہا ہوں کہ وہ جو پیوٹن نے ملتے ہی اس کو گرم جوشی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہے اور مسکرایا ہے۔ چاچو نے رشین کے بھی 4-5 فقرے رٹے ہوئے تھے رشین لینگویج کے ہیں، تو جس میں جس طرح ہم نے رٹا ہوا ہے، چینیوں سے ملیں تو انہیں کہتے ہیں نی کھاؤ، اور وہ آگے سے کہتے ہیں خی کھاؤ۔ یہ نہیں میرا مطلب ہو گیا کہ کھے کھاؤ، نہیں، میرا مطلب ہے وہ کی حال ہے، وہ کہنا ٹھیک ہے، نی کھاؤ۔ ہم اسی بھی ایک فقرہ رٹے ہوا ہے، چاچو نے 3-4 راتوں رات رشین فقرے رٹے اور جا کے پیوٹن کو کہے، پیوٹن کا گوازہ نکل گیا، اور اس کے بعد اپنے پٹواریوں نے کہا کہ دیکھو جناب، اوتھے منہ سکیڑ کے بیٹھا سی پیوٹن، ایتھے جناب چاچو دے نال ہاتھ چ ہاتھ پا کے ہسن ڈیا۔ پیوٹن نے ایک ہاتھ ملایا ہے، چاچو نے دونوں ہاتھوں سے اس کا ایک ہاتھ تھاما ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس مطلب کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہنسنا اس ایجنڈے کے اندر شامل نہیں تھا، وہ تو چاچو نے اگوں پھر رشین دے 2-4 فقرے مارے نے تے پیوٹن ہنس پیا۔ اس وقت پاکستان کا جو ایلیٹ مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ بار بار یہ، اور خاص طور پہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں یا یورپ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ بار بار اس بات کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو موجودہ صورتحال سے اگر کسی نے بیل آؤٹ کرنا ہے تو وہ امریکن نے کرنا ہے، وہ رشین نے یا چائنا نے نہیں کرنا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے چائنیز امداد اتنے بڑے طریقے سے پاکستان نہیں آ پا رہی جتنے مؤثر طریقے سے جو امریکہ کے زیر اثر ممالک ہیں وہاں سے، اور جتنی مقدار میں آ رہی ہے، سعودی عرب سے بھی آ رہی ہے، زیادہ تر تو ہمارے بھائی ہیں یار۔ ایران کی طرف سے کوئی جیسچر نہیں آیا ابھی تک، ٹھیک ہے، اور نہ ہی روس کی طرف سے آیا ہے۔ یہ ذرا آپ، ہو سکتا ہے وہ ان کے جو ڈرون گرے ہیں یوکرین کے اندر اس کا سوگ منا رہے ہوں، ایران نے بنا کے ڈرون دیے تھے نا اپنی طرف سے رشیا کو، رشیا نے وہ یوکرین کے اوپر مارے، تو آگے کھڑا ہوا تھا ترکی کا ڈرون، اکنزی ڈرون، انہوں نے جناب ان کے کافی زیادہ ڈرون گرائے، تو ڈرونوں کی لڑائی ہو رہی ہے آج کل۔ خیر بات ادھر سے ادھر ہو گئی، لیکن چاچو کا یہ دورہ جو ہے جیسچر وائز انہوں نے پوری طرح اس کو انکیش بھی کیا ہے اور وہ دوسرا بھی کیا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ ایس سی او جو ہے اس کے اندر سے پاکستان کے لیے کوئی ہاتھ بڑھایا جائے، لیکن چونکہ بیک فٹ کے اوپر ہے پورا یورپ، امریکہ، اس وقت انڈین میڈیا اس بات پہ لگا ہوا ہے کہ چائنا میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، تو ظاہر چائنا نے اپنا گروتھ ریٹ کم بھی کیا ہے اور سارا کچھ پیچھے کو جا رہا ہے۔ اگر تو آج دوسرے دن صدر یہ جو ہیں وہ شریک ہو جاتے ہیں اس اجلاس کے اندر، اور جو ہے وہ ظاہر ہے کہ چاچو بھی ایک شاپنگ لسٹ لے کے گئے ہوئے ہیں ان کے لیے، یہ ان کی چاچو سے پہلی ملاقات ہوگی، اور اگر نہیں ہوتے تو اگرچہ ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ چائنیز قیادت جو ہے وہ ہمیں اوائڈ کر رہی ہے۔ ابھی تک چاچو کا چائنا کا دورہ نہیں ہوا۔ بہرحال دیکھیں کیا اچھی خبریں آتی ہیں دوسرے روز ایس سی او کے، اور اس کے بعد چاچو نے جانا ہے بھائی جان سے ملنے کے لیے، اور اگلی خبر یہ ہے کہ چاچو اقوام متحدہ کے اجلاس اونگا سے خطاب کرنے بھی 19 کو پہنچ رہے ہیں نیو یارک کے اندر۔ دیکھیے ان خبروں میں کتنی صداقت ہے، لیکن فی الحال چیزیں کاسمیٹیکلی جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، پریکٹیکلی اور اکنامکلی بہتری کی طرف گامزن نہیں ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔